तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बने रहिए हमारी वीडियो में शुरू से आखिर तक। जैसे कि हम कहते हैं सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में 5 मिनट का मदरसा यानी सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में रबीउल शानी यानी इस्लामी तारीख मदीना में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकबाल यानी किस तरह उनका इस्तकबाल हुआ था। तो चलिए जान लेते हैं किस तरह हुआ था। बने रहिएगा, कहीं में जाइए वीडियो में शुरू से आगे तक, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जानकारी की बात है कि हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस तरह इतनी मुसीबतों के बाद दीन को पहला पाए थे और फिर उनका इस्तकबाल मदीना में किस तरह हुआ था। तो चलिए बने रहिए, सुनते जानते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबा में 14 दिन क़याम फरमाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा के लिए रवाना हो गए। जब लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ लाने का इल्म हुआ तो खुशी में सब के सब बाहर निकल आए और सड़क के किनारे खड़े हो गए। सारा मदीना अल्लाहु अकबर कहे नारों से गूंज उठा। अंसारी बच्चियां खुशी के आलिम में ये इशहार पढ़ने लगी तला अल बदरू अलैना मिन सानियातिल वदाहा यानी वज़ाबस सुकूरो यानी अलैना मादुआ लिल्लाहि दा आयुहल मबऊसु फीना जीता बिल अमरिल मुत्ताहू यानी ये दुआ पढ़ने लगी। अंसारी की बेटियां खुशी में झूमकर ये दुआ पढ़ी उन्होंने। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ऐसी है गोया दो दबाग यानी पहाड़ की घाटियों से 14वीं का चांद निकल आया। यानी रसूल सल्लल्लाहु की आमद ऐसी हुई जैसे घाटियों से 14वीं का चांद निकल आया। तो हजरत अनस बिन मालिक रज़ा फरमाते हैं कि मैंने कोई दिन उससे ज़्यादा हसीन और वसन नहीं देखा जिस दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ मदीना तशरीफ़ लाए। यानी उस दिन से हसीन दिन मैंने और उस दिन से बसी यानी खुशियों वाला दिन मैंने नहीं देखा जिस दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में यानी हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमाए थे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कुल्वा फतह होना जंग में खबीर के दिन चंद आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर भूख की शिकायत करने लगे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने लगे, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई चीज़ न थी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह तू उनकी हालत से वाकिफ़ है, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं और ना ही मेरे पास है कि मैं इनको दूँ। या अल्लाह इनके लिए खैर का ऐसा कुल्वा फतह कर दे जो सब कुल्बों में माल दौलत के एतबार से ज़्यादा फराबदनी रखता हो यानी ज़्यादा फायदाबंद रखता हो। तो या अल्लाह तू इनके लिए खैर का ऐसा कुल्वा फतह कर दे जो सब कुलों से माल दौलत के एतबार से ज़्यादा फरावानी रखता हो। चुनांचे अल्लाह ताला ने साफ बिन माज का कुल्वा फतह कर दिया जो खैर के सब कुलुओं में मालदार था। यानी उन्हीं का कुल्वा फतह कर दिया अल्लाह ताला ने जो खैर के कुलुओं में सबसे ज़्यादा मालदार था। तो चलिए चलते हैं। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ एहसान का मामला करो। यानी वालिदैन के साथ एहसान का मामला बनाए रखो। नज़र बद से बचने की दुआ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर नज़र लगने का डर होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा बारिक फी वला तादुरो। यानी इस दुआ में इतनी तासीर है, वाकई में इस दुआ में इतनी तासीर है। जब से हमको इस दुआ के बारे में मालूम पड़ा हम इस दुआ को
احتیاط کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس دعا کو اگر ہم بھول بھی جاتے ہیں نا تو بہت مطلب یہ دعا بھول جاؤ انسان تو بہت بری نہیں لگتی ہے، کیونکہ آپ سے انسان خوش نہیں ہے، اس حسد والے کی نظر اتنی بری ہوتی ہے کہ آپ نہ تو آپ کی آنکھ کھلتی ہے، نہ ہی آپ کسی سے بات کرنے لائق رہتے ہو، اور ایسا لگتا ہے کہ اندر ہی اندر کیا ہو رہا ہے، نہ ہی تو آپ نماز پڑھ پاتے ہو، نہ عبادت کر پاتے ہو، نہ ہی بچوں سے ڈھنگ سے بات کر پاتے ہو، اتنی بری نظر ہوتی ہے۔ تو اسے لازمی پکڑ لیجیے، اللہم بارک فی ولا تضرو، یعنی اس کا مطلب اللہ جو اللہ مطلب جو بری حسد والا اس کو میرے سے دور کر دے، یعنی اس سے میری حفاظت فرما، ولا تضرو یعنی بہت دور۔ جو یہ واقعی میں نظر حاسدین کی بہت بری ہوتی ہے، جو آپ سے حسد کرتا ہے جلتا ہے، اس کی نظر اتنی بری ہوتی ہے کہ وہ خدا کو مانتا نہیں ہے، اس لیے آپ سے جلتا ہے۔ اگر وہ خدا کو مانے گا تو آپ سے جلے گا نہیں، حاسدین مطلب حاسدین میں شامل بھی نہیں ہوگا تو آپ کی نظر بھی نہیں لگے گی، تو تب اسے دین کے معاملے میں پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، وہ یہ بہتر جانتا ہے۔ تو چلیے چلتے، ایک اہم عمل کی فضیلت ہے اہل خانہ میں خرچ کرنا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے اہل خانہ پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو یہ خرچ کرنا اس کے حق میں صدقہ ہے، یعنی وہ اپنے اہل خانہ پر ایک خوشی سے خرچ کرتا ہے، کوئی بھی سامان اپنے بیوی بچوں کے لیے خوش ہو کے لے کے آتا ہے بہت زیادہ، تو وہ صدقہ میں چلا جاتا ہے، خوشی ہو کے اپنی مرضی سے لے کے آتا ہے بنا منگائے، تو وہ جاتا ہے صدقے میں، ٹھیک ہے، صدقہ میں چلا جاتا ہے۔ قرآن کا مذاق اڑانا، یعنی قرآن کا مذاق اڑانا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انسان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تو کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، یعنی یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، یعنی قرآن کا مذاق اڑانا ہرگز نہیں بلکہ ان کے برے کاموں کے سبب ان کو دلوں پر رنگ لگ گیا ہے، ہرگز نہیں مطلب یہ تو ان کے برے اعمالوں کی وجہ سے ان کے دل پر رنگ لگ گیا جو ان کو دکھائی نہیں دے رہا۔ تو چلیے، مال کی محبت خدا کی ناشکری کا سبب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، حالانکہ اس کو بھی اس کی خبر ہے، وہ ایسا معاملہ اس کے لیے کرتا ہے کہ اس کو مال کی محبت زیادہ اس کے لیے ایسا کر دیتا ہے، مال کی محبت اسے زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی مال سے زیادہ پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ ہر شخص موت کے بعد افسوس کرے گا، یعنی کیوں کرے گا؟ ہر شخص موت کے بعد افسوس کرے گا، کیوں کرے گا؟ کیوں ہم دنیا میں رہ کے کچھ اچھا کر لیتے تو آج ہم بھی ان جنتیوں میں شامل ہوتے، آج ہم بھی ان اچھے انسانوں میں شامل ہوتے۔ تو چلیے بنے رہیے گا، آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ہر شخص موت کے بعد افسوس کرے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کس بات کا افسوس کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نیک ہے تو زیادہ نیکی نہ کرنے کی افسوس کرے گا، اور اگر گنہگار ہے تو گناہ سے نہ کرنے کی، یعنی گناہ سے نہ کرنے پر افسوس کرے گا، یعنی میں گناہ نہیں کرتا تو اس پہ افسوس کرے گا، جس نے نیکی کی ہے وہ اس بات پہ افسوس کرے گا میں اور نیکی کر لیتا تو میں یہاں اور نیکی والوں میں کھڑا ہوتا۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضا بیمار کے لیے تلمینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلمینہ بیمار کے لیے سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ مدنی کوگٹ کو دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے، اس کو تلبینہ کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عورتوں سے صرف ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی نہ کرو، کیونکہ حسن و جمال ختم ہو جانے والا ہے، اور نہ ان کی مالداری کی وجہ سے شادی کرو، ممکن ہے کہ وہ مالداری ان کو نافرمانی میں مبتلا کر دے،
اور البتہ ان سے دینداری کی بنیاد پر شادی کرو، یعنی جو دیندار ہے آپ اس سے شادی کرو تاکہ آپ کی گرہستی خوشحال بن جائے، آپ کا آنے والا پریوار خوشحال بن جائے۔ وہ خود دیندار ہیں تو سمجھ سوچ کر آپ کے پریوار کو سنبھالے گی، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ دیندار سے شادی کرو۔ تو چلیے چلتے ہیں، صرف 5 منٹ کا مدرسہ اسلامی تاریخ۔ وہ مبارک گھر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جوش استقبال کیا، یعنی پورے جوش کے ساتھ استقبال کیا۔ تو کعبہ سے مدینہ تک راستے کے دونوں جانب صحابہ کرام رضا کی مقدس جماعت سب بنائے ہوئے کھڑی تھی۔ جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو ہر قبیلے اور خاندان والا خواہش مند تھا اور ہر شخص کی دلی تمنا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف ہمیں نصیب ہو۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں اونٹنی کی نکیل پکڑ کر ہر ایک عرض کرتا کہ میرا گھر، میرا مال، میری جان، سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے، مگر آپ نہیں دعائیں خیر برکت دیتے اور فرماتے اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں ٹھہرے گی۔ اور اونٹنی چل کر حضرت ابو ایوب انصاری رضا کے مکان کے سامنے رک گئی تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضا نے انتہائی خوشی مسرت کے علم میں جذبہ اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس طرح انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے 7 ماہ تک اس مکان میں قیام فرمایا، یعنی 7 ماہ تک اس مکان میں قیام فرمایا۔ انصار کی پیدائش 3 اندھیروں میں، انصاری کی پیدائش 3 اندھیروں میں، یعنی کائنات کی سب سے حسین ترین مخلوق انسان حسن کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا کارخانہ عالم کو وجود بخشنا ہے۔ اس کی تعلق اللہ تعالیٰ جہاں کر رہے ہیں وہ جگہ نہ بہت بڑی ہے اور نہ روشنی کا انتظام ہے، نہ وہاں کوئی کام کرنے والے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ایک تنگ جگہ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں اس کی مختلف کر رہے ہیں کہ جبکہ دنیا میں مینوفیکچر رنگ جہاں ہوتی ہے وہ جگہ کہیں ایکڑیوں میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، روشنی اور ککمے لگے ہوتے ہیں اور بے شمار کام کرنے والے ہوتے ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ انسان کو پیدائش کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی زبردست قدرت ہے، یعنی پھر وہی تم کو زندہ کرے گا۔ فائدہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، جس کو بعد الموت کہتے ہیں۔ اس کے حق ہونے پر ایمان لانا فرض ہے۔ وضو میں 3 مرتبہ کلی کرنا، یعنی وضو بنانے میں 3 مرتبہ کلی کرنا۔ حضرت علی رضا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کلی کی۔ مسلمان کو کپڑا پہننا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا جب تک اس کے بدن پر اس کا ایک دھاگا بھی رہے گا وہ دن
وقت تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا، وہ اس دن وقت تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ والدین کی نافرمانی، ظلم کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ظلم و ستم کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم و ستم کی سزا دوسروں سزاؤں کے مقابلے میں سب سے جلدی ملتی ہے۔ اور والدین کی نافرمانی سے بچو، خدا کی قسم والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی دوا ہے۔ دوری سے محسوس ہوتی ہے۔ تو دو عادتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دینی معاملے میں اپنے سے بلند شخص کو دیکھ کر اس کی پیروی کرے اور دنیاوی معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عطا کرو فضیلت، پھر طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پڑپوتے املاک بن ارفخزن بن سام بن نوح یمن میں بس گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عربی زبان انعام کی تو پھر ان کی اولاد نے عربی بولنا شروع کر دیا۔ یہ عرب کے